अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावस लाइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। आपने यहाँ एक फजूल सी लड़की को देखा है जो है थोड़ी मोटी सी और कद में है वो छोटी सी। सर पे स्याह स्कार्फ लेती है और शानों पे 2.5 गज का दुपट्टा फैलाकर तो वो अजीब महलूक दिखाई देती है। वो वेटिंग लॉन्ज से निकल रही थी कि अपने अक्स से मर्दाना आवाज़ सुनकर उसके तेज़ी से उठते कदम वहीं रुक गए। मिस्टर, कहीं आप उस ज़हीन फ़तीन लड़की के वही कज़न तो नहीं जिन्हें देखते ही पहली नज़र में किसी दहशतगर्द का गुमान होता है? बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारी हैरत समोए इस लड़की ने अपना शोल्डर बैग दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए मुकाबल शख्स को सरता पाँव देखा तो एक लम्हे के लिए वो गड़बड़ा सा गया। देखिए मैम, आप एक नहायत डैशिंग और स्मार्ट नौजवान को दहशतगर्द का लक़ब देकर सरासर ज़्यादती कर रही हैं। ज़्यादती के बच्चे, कहाँ गायब थे तुम? पिछले आधे घंटे से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और अब थक हार कर मैं किसी टैक्सी में बैठने वाली थी। हिया ने गुस्से में घूरा तो उसने मुस्कुराते हुए सूटकेस उसके हाथ से ले लिया। सॉरी यार, मम्मा ने तो मुझे सुबह ही बता दिया था, बस ऑफिस से निकलते हुए थोड़ी देर हो गई थी। 9/11 के बाद सारी दुनिया बदल गई है और तुम जैसे काहिल शख्स में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई। हिया ने इसके साथ पार्किंग की तरफ जाते हुए अपनी राय का इजहार किया तो रूह मोड़कर अली ने मसनूई हुफ्की दिखाई। मैम, तुम क्या जानो उस काहिल शख्स पर कितनी लड़कियां दिल हार चुकी हैं। हिया ने बामुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। यकीनन मुझे उन लड़कियों की ज़हनी हालत पे हमेशा शुबा ही रहेगा। देखिए मैम, अब इससे ज़्यादा मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करूँगा, अली ने गाड़ी का लॉक खोलते हुए ऐलान किया तो वो भी ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए फ्रंट डोर की तरफ बढ़ आईं। अली, मम्मा कैसी हैं? पहले से ज़्यादा खूबसूरत और ग्रेसफुल हो गई हैं, बिल्कुल मेरी तरह। लगता है तुमने कभी गौर से आईना नहीं देखा, हज़ारों लड़कियां आइडल समझती हैं। अली, समझने से क्या होता है, लोग तो वक्त पड़ने पे गधे को भी बाप समझने लगते हैं। वो तो फिर बेचारी तुम्हें अपना आइडल समझ रही है। देखिए मैम, इस वक्त आप अपने दांतों की नुमाइश ना करें तो बेहतर है, वरना अली इर्तिज़ा ये गाड़ी कहीं दे मारेगा। उसने एकदम गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर धमकी दी तो हिया की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो इसकी कमज़ोरी से वाकिफ़ था, सो इसी तरह इसकी ज़बान को ब्रेक लगाई जा सकती थी। वो ज़िंदगी के गुलाब लम्हे तेरी अदाओं के जो अमीन थी, तेरी मोहब्बत से दिल नशीन थे, तेरी महक से जो रंगीन थे। वो लम्हे जिनकी मसाफ़तों में जवां रफ़ाकत की रोशनी थी, तेरी मोहब्बत की चाशनी थी। वो चाहतों के निखार लम्हे, हमारी उल्फत के बाप लम्हे, वो ख्वाब लम्हे। मैं आज उन लाजवाब लम्हों में तेरी खुशबू का लम्स पाकर, स्पुर्दगी के नशे में आकर, हसीन यादों की रोशनी में अंधेरी राहों में इस्तकामत से चल रही हूँ। आज एक मुद्दत के बाद उसने वहाँ कदम रखा था जहाँ फ़ाद इर्तिज़ा इसे अपनी मलकियत का दर्जा देकर लाया था। वो दर्जा आज भी उसके पास था, मगर देने वाला कहीं नहीं था। इसके कमरे में सजी हुई चीज़ों ने अपनी जगह नहीं खोई थी, इसके बावजूद फ़ाद के खो जाने का एहसास बहुत कवी था। वो बेहतियाती से कमरे की हर इस चीज़ को छू रही थी जिसे फ़ाद ने इस्तेमाल किया था। हिया, मैं अक्सर सोचता हूँ ये मोहब्बत कैसे हो जाती है, अचानक बगैर बताए चुपचाप। उसकी शानों पे फ़ाहद की आवाज़ ने अपने हाथों का लम्स जगाया तो वो पलट कर देखने लगी। जहाँ फ़ाहद की मौजूदगी का वहम था, वहाँ अब सिर्फ इसके ख्याल की परछाइयाँ थीं। किसी भी ख्याल के आगाज़ या अंजाम से बेखबर होकर अपने एहसास को सिर्फ दिल की आहटों के साथ एक ही चेहरे में सोचना मोहब्बत है। कभी अकेले में यूं ही माजी की गिरा खुल जाया करती है। इसे भी यह एहसास तक न था कि कभी इसका अपना ही कहा गया जुमला फ़ाहद की याद बनकर उसे रुलाएगा। मिसिस हिया, फ़ाहद, अगर अपने एहसास को दिल की आहटों के साथ महसूस करना मोहब्बत है तो ये तय हुआ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। फ़ाहद के लम्स ने इसकी कलाई में सजे कंगन बजाए तो इसने गैर महसूस अंदाज में अपनी कलाइयों को छुआ। इसकी कलाइयाँ तो हाली थीं। तुम्हें पता हो जब मैं लाहौर आया था और उससे बाद तुम्हें देखकर क्या एहसास हुआ था? अब इसके लम्स ने हिया के झुमके को हिलाया था, जैसे किसी बंजर और सूखी ज़मीन पर यकदम बारिश की फुहार बरस पड़े। तौबा है कैप्टन फ़ाहद इर्तिज़ा, आप तो पूरे शायर हैं। फ़ौज में किसने भर्ती कर लिया था आपको? वो रो रही थी, मगर इसकी आवाज़ माजी की हंसी बनकर गूंज रही थी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, आर्मी वाले जज्बात से आरी होते हैं? क्या वह आम लोगों की तरह कुछ महसूस नहीं कर सकते? इसका लहजा उफ़की लिए हुए था। जनाब, सुना तो यही है। क्या सुना है तुमने आर्मी वालों के बारे में? कुछ हम भी तो सुने। यही कि एक नॉर्मल इंसान से जज्बात छीन लिए जाएं तो वो खुद ब खुद फ़ौजी बन जाता है।
ایک کیپٹن کی بیوی کی یہ رائے سن کر خاصا افسوس ہوا مجھے۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل اور روشن آنکھوں میں تحیر آمد آیا تھا۔ فہد، آپ تو سچ مچ خفا ہو گئے ہیں۔ بھئی میں نے تو بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ ہولے سے ہاتھ رکھ کر حیا نے اس کا موڈ درست کرنا چاہا۔ حیا، تم اس سولجر کی محبت کا ادراک نہیں کر سکتی جو دل میں اپنی سرزمین سے عہد وفا کرتے ہوئے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کا عہد کرتا ہے، تو پھر ہر رشتہ، ہر تعلق اس کی محبت کے آگے ریت کی دیوار بن کر ڈھہ جاتا ہے۔ اس کے لفظوں نے حیا کو شرمندہ کر دیا تھا۔ فہد، آپ کو اپنی ملک کی سرحدوں کا پاسباں ہونے پر فخر ہے، تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ خدا نے اس پاسباں کو میری زندگی کا سائبان بنا رکھا ہے، اور اگر کبھی تمہارے اس سائبان کو ملک کا دفاع کرتے ہوئے اپنی سانسوں کو قربان کرنا پڑا تو… فہد نے سہولت سے موضوع بدل دیا تھا۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ بولتے ہوئے حیا کی آواز رند گئی تھی۔ بہادر بننا پڑتا ہے۔ تم ایک کیپٹن کی بیوی ہو جسے عنقریب کارگل اور دراز کے برف پوش پہاڑوں پر اپنے مورچوں پر قابض ہونا ہے۔ وہاں ہمیں دشمن کے ساتھ برفانی موسم سے بھی لڑنا ہے۔ فہد، کل صبح آپ جا رہے ہیں اور اس وقت کوئی اور بات نہیں کر سکتے کیا؟ اس کی آواز کی لرزش تو جیسے فہد پہ بے اثر ہو گئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا، غازی بن کر لوٹا تو ہماری زندگی مثالی ہو جائے گی۔ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہادت ملے تو ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤں گا۔ حیا، دعا کرنا میری موت کسی ہاسپٹل کے بستر پر نہ لکھی ہو۔ میں شہادتوں کے سفر کا امین بننا چاہتا ہوں۔ عزم و استقلال کے عظیم پیکر اور پاک فوج کے بہادر مجاہد میجر عزیز بھٹی کی طرح بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کرنا چاہتا ہوں۔ راشد منہاس کی طرح غیرت مند قوم کا فرزند بن کر دشمن کے ناپاک منصوبے خاک میں ملا کر سچائی کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دینا چاہتا ہوں۔ فہد، پلیز چپ ہو جائیں، میں بہت بزدل ہوں۔ حیا نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ کل صبح اسے دراز سیکٹر کے لیے روانہ ہونا تھا، اور وہ اس کے حوصلوں کو مزید آزما رہا تھا۔ خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، اور اس کے عوض ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ خدا کی راہ میں جو لڑتے ہیں، قرآن میں ان کے لیے سچا وعدہ درج ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر تم اتنا کیوں ڈرتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے؟ بس ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، جیسے اپنی روانگی سے قبل ہی وہ اپنی منزل کا تعین کر رہا ہو۔ اس کے یہ ہوتے ہاتھ فہد کی گرم ہتھیلیوں میں کانپ رہے تھے۔ یوں ہی کھڑے نہ جانے اسے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ حقیقت میں اس کی یاد کے آنسو چوندتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر سجی فریم شدہ تصویر کی جانب اٹھے تھے۔ یہ ان کی شادی کی تصویر تھی۔ فہد اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا، اور وہ جھکی پلکوں اور دھیمی مسکان کے ساتھ میرون اور روسی لباس میں سجی کسی انوکھی خوشی کا روپ لگ رہی تھی۔ حیا، پتہ ہے جب میں اس تصویر کو غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کا یہ قیمتی لمحہ پھر سے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ ایک دن وہ اسی طرح اس تصویر کو دیکھ رہی تھی جب فہد نے آ کر اس کے کندھے پہ اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کی سرگوشی پر دیر تک مسکراتی رہی، مگر آج وہ فہد کی سرگوشی پر مسکرانے کی بجائے رو رہی تھی۔ صبح گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلی تو مما چائے کی ٹرالی سے جائے اس کی منتظر تھیں۔ بھاپ اڑاتی چائے کے سپ لیتے ہوئے وہ مما کی موجودگی میں خود کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ بعض اوقات دل کی کیفیت چھپانے کے لیے ہمیں اپنے چاہنے والوں کی نظروں سے چھپنا پڑتا ہے، لیکن یہ کوشش دیکھنے اور محسوس کرنے والوں کے سامنے کب کارگر ثابت ہوتی ہے۔ حیا میری جان، خود کو مت چھپاؤ۔ میں جانتی ہوں میری طرح رات تم بھی سو نہیں سکی ہو۔ نہیں مما، میں تو بہت بھرپور نیند لے کر اٹھی ہوں۔ چائے کی پیالی رکھتے ہوئے وہ ساتھ بیٹھی میجر ڈاکٹر مونا ارتضیٰ سے نظریں چرا گئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ چہرہ تو ایک آئینہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ مما نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑا تو وہ فوراً پلکیں جھکا گئی۔ مما، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھلا میں رو سکتی ہوں؟ کتنا مشکل ہو جاتا ہے دوسروں سے اپنے آنسو چھپانا۔ حیا بیٹا، میں پہلے ایک شہید کی بیوی تھی اور اب ایک شہید بیٹے کی ماں ہوں۔ تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ ارتضیٰ کی شہادت پہ فہد 4 سال کا تھا اور علی 1.5 مہینے کا۔ دونوں بچوں کے آسرے پر کب جوانی کی دہلیز پار ہوئی کچھ پتہ نہ چلا، مگر تمہاری جوانی کو دیکھ کر دل حالی ہونے لگتا ہے۔ شادی کو ابھی چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ… بیٹا میرا فہد میرے پاس رب تعالیٰ کی امانت تھا۔ مجھے اپنے بچے پر فخر ہے۔ اس نے اپنے باپ کی طرح شہادت کی عظمت پر فائز ہو کر میرا سر فخر سے بلند کر دیا، مگر میرے اندر کی ممتا کبھی بھی اس کی یاد آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔
علی میرے پاس بیٹھتا ہے تو میری آنکھیں فہد کو ڈھونڈتی ہیں۔ علی کے بارے میں سوچتی ہوں تو فہد کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ حیا کا سر ان کی گود میں رکھا تھا اور ڈاکٹر مونا کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں گردش کر رہے تھے۔ تمہارے وجود سے مجھے اپنے فہد کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ کتنے چاؤ سے میں تمہیں اس گھر میں لائی تھی، پھر اپنی مما کو اتنا اکیلا کیوں کر دیا تم نے؟ مما دل کے قریب ہوں تو فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ گھر اور شہر بدل لینے سے دل میں بسنے والے کب بدل پاتے ہیں؟ میری سوچ کا ہر لمحہ اس گھر سے اور آپ سے وابستہ ہے۔ کیسے بھول سکتی ہوں آپ کو؟ حیا نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر آنکھوں سے لگایا۔ کسی کی یاد میں رونے کے لیے 6 سال کم نہیں ہوتے۔ وقت تمہاری بڑی جوانی کا گواہ ہے۔ میری مانو تو شادی کر لو۔ کسی کی یاد میں پوری زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ والدین کا سایہ سر پر رہے تو زندگی میں مشکلات بھی ہنس کر سہ لی جاتی ہیں۔ ان کے بغیر معاشرہ ایک تنہا عورت کو جینے نہیں دیتا، ڈاکٹر مونا اسے سمجھا رہی تھی۔ مما مجھے اس حقیقت پر یقین کر لینے دیں کہ فہد ہمارے درمیان نہیں ہے۔ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے وہ زندہ ہیں، وہ میرے آس پاس ہیں۔ وہ بولتا ہے تو مجھے اس کی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو مجھے اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا خیال وہم بن جاتا ہے اور میں بھول جاتی ہوں کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس کی باتیں سن کر مما یکلحظ چپ ہو گئی تھیں۔ ان کے پاس حیا کے کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ مما آپ علی کی شادی کر دیں، گھر میں رونق ہو جائے گی اور پھر آپ کو بھی تنہائی کا احساس تک نہ ہوگا۔ بیٹا یہ لڑکا مانے تو صحیح، کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی۔ میں تو علی کو اپنی کولیگ ڈاکٹرز کی بچیوں سے بھی ملوا چکی ہوں، مگر ہر دوسرے دن مظروف کی رائے بدل جاتی ہے۔ مما جب سر پر پڑے گی تو خود بخود بدل جائے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ انشاءاللہ مما آپ بے فکر ہو جائیں، 1 ہفتے تک میں یہی ہوں، دیکھیے گا کیسے سیدھا کرتی ہوں۔ حیا نے انہیں تسلی دی تو تشکر سے ڈاکٹر مونا نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ علی کے ساتھ واک کے لیے نکلی تو خلاف معمول وہ چپ چپ سا لگ رہا تھا۔ علی کوئی بات ہے کیا؟ ہاں ایک پرابلم میں پھنس گیا ہوں۔ کیسی پرابلم؟ حیا نے رخ موڑ کر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ مجھے علین سے محبت ہو گئی ہے۔ بائی دا وے یہ سچ مچ کی محبت ہوتی کیسی ہے؟ وہی لیلا مجنوں، شیریں فرہاد اور ہیر رانجھے والی محبت۔ علی کی مثال پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی بچے ہو، یہ سیریس اور خطرناک والا عشق و محبت تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا اس آگ کے دریا میں ڈبکیاں کھانے سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ آئی سویئر حیا مجھے علین سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں واقعی پاگل ہو جاؤں گا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تمہارا اگلا ٹھکانہ مینٹل ہاسپٹل ہے۔ لیکن تم بے فکر ہو، میں آیا کروں گی تمہاری خیر خبر لینے کے لیے۔ حیا کی شدید مداخلت اسے ایک آنکھ نہیں باہتی۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے ہٹ سنائی دیتی ہے، مگر غافل لوگوں کا کیا کیا جائے؟ علی میری مانو تو شاعری شروع کر دو، شاید اسی میں کامیاب ہو جاؤ۔ حیا کی مسکراہٹ پہ وہ اور تپ گیا تھا۔ تم اپنا یہ فضول مشورہ اپنے پاس ہی رکھو تو بہتر ہے۔ کمال ہے نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ حیا نے منہ پھلایا۔ پتہ ہے جب وہ مجھے کسی بات سے روکتی ہے تو میرا دل رکنے لگتا ہے۔ پھر تو تمہیں فوری طور پر کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس نے ایک دفعہ پھر متصم انداز میں علی کو چھیڑا تو وہ چڑ گیا۔ پوری جل ککڑی ہو تم۔ بھئی میں کیوں جلنے لگی؟ مجھے تو بیچاری علین کی قسمت پہ رونا آ رہا ہے۔ تم اس دنیا کی وہ لڑکی ہو جسے علی ارتضیٰ جیسے چارمنگ شخص میں کوئی چارم نظر نہیں آتا۔ خوش فہمی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ مسٹر یوسف ثانی۔ اوکے میم، ان فضولیات کو چھوڑو اور اس بات کا جواب دو، کیا زندگی کے منظر محبت کے دراگ سے بدل جاتے ہیں؟ کیا محبت کے بعد اپنے ہی وجود میں کائنات کی وسعتوں اور رنگینیوں سے اشنائی مل جاتی ہے؟ کیا خوشبوؤں سے تعارف یوں ہی نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے؟ آنکھیں زندگی کے رنگوں سے حباب کیوں بننے لگتی ہیں؟ اپنی ہستی کے نئے معنی تلاش کرنا اتنا آسان کیوں ہو جاتا ہے؟ علی اس کے ساتھ چلتے ہوئے چپکے سے اپنے لفظوں کی خوشبو اس کے پلو سے باندھ رہا تھا۔ علی مجھے نہیں معلوم محبت کے بارے میں تمہاری کیا تھیوری ہے۔ کچھ لوگ اچھا لگنے کو محبت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ محبت اور پسند میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ پسند کرنا کسی کی خوبیوں کو سراہنے کا نام ہے اور محبت کا معاملہ دوسرا ہے۔ کسی کی خامیوں کو اپنی پرکھ میں تول کر انہیں قبول کر لینے کا نام ہی محبت ہے۔ اس لفظ کو پرکھنے میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جتنی بولنے والا کرتا ہے۔ اپنا آپ چھوڑنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر حاصل نصیب ہوتا ہے۔ حیا نے اپنے گرد گرم شال لپیٹ رکھی تھی۔ اسلام آباد کا موسم اسے کبھی راس نہیں آیا تھا۔ حیا دعا کرو خدا علین ارسلان کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ علی نے واپسی کی طرف پلٹتے ہوئے التجائی لہجے میں کہا تھا۔ خلوص نیت سے مانگی ہوئی دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔
اگر تم نے واقعی علین کو سچے دل سے مانگا ہے تو سننے والا ضرور سنے گا۔